जनाब उमर कहते हैं मुझे भी ख्याल आया कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। थोड़ी देर के बाद अच्छे लोग जो होते हैं उनका गुस्सा जल्दी उतर जाता है। कहते मैंने जाके जनाब सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे दस्तक दी तो पता चला वो तो घर ही नहीं। मैं समझ गया, मैं डर गया, मेरी टांगें कांपने लगी। क्यों डर रहे हो उमर? फरमाने लगे इसलिए डर रहा हूं कि अबू बकर जब अपने घर नहीं होते तो दरवाजा रसूल पे हो। मैं सदके जा रहा हूं। सारी बात तो सुना दी होगी। फरमाते मैं नबी पाक की बारगाह में पहुंचा, सामने अबू बकर बैठे हैं, पुश्त मुबारक मेरे करीम रसूल की काबे की जानब, चेहरा सिद्दीक अकबर की जानब, दोनों की गर्दनें झुकी हुई। जनाब उमर पाक फरमाते हैं कि मैं बैठा था और सोच रहा था, सलाम ली, जवाब मिला, पर गर्दनें नहीं उठाई दोनों ने, मुकद्दस गर्दनें झुकी रही। मैं सोच रहा था कि अब हुजूर मुझे डांटेंगे तो मैं सिद्दीक के पैर पकड़ूंगा, मैं अली को सिफारिशी बनाऊंगा, मैं मिन्नत करूंगा, लेकिन कोई बोले तो बात बने ना। कहते हैं जब देर हो गई, ये सुकूत भी बड़ा मुश्किल होता है। ओहो, अगर कभी वो चुप कर जाए तो ये भी बड़ा मसला है, महबूब भी चुप कर जाए। कहते मैं बड़ा परेशान हुआ, जब मेरा कलेजा मुंह को आया ना तो जनाब उमर कहते मैं बोलने लगा तो आंसू मेरे पहले निकल गए। अल्लाहु अकबर। मैंने रो के कहा सोनिया भूल गया था, मैं गया था अबू बकर के घर माफ़ी मांगने, पर ये यहाँ आ गए। ये मेरे दोस्तों इसे मेरी तकरीर ना समझना, मेरे रसूल पाक के ये असल लफ्ज़ आपको किताब में मिलेंगे। आप तबक़ात इब्न साद उठा के देखें। जनाब उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर मैंने गलती समझ ली थी, मैं गया था अबू बकर के घर, हुजूर मैं भूल गया था। फरमाते हैं नबी पाक ने जब गर्दन मुबारक उठाई तो हुजूर की दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई। और लफ्ज़ क्या थे? फरमाया उमर तुम मेरी खातर मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे। अब बात को समझे, ये नहीं फरमाया अबू बकर ने गलती नहीं की, फरमाया छोड़ नहीं सकते थे, तुम मेरी वजह से मेरे साहब को छोड़ नहीं सकते थे। फिर हुजूर ने फरमाया उमर ये सारा मक्का तलवारें लेके मुझे कत्ल करने आता था, यार ये अकेला था, इसने खोल के बाजू कहा था कि जो हुजूर तक जाएगा मेरी लाश से गुजर के जाएगा। फरमाया दुनिया भूल जाती है, मुझे याद है अबू बकर सिद्दीक ने माल भी दिया, औलाद भी दी, मेरी खातर छोड़ नहीं सकते थे। जनाब उमर कहते हैं मैं उसके बाद समझ गया कि मेरे मुस्तफ़ा की रजा इसी में है कि अबू बकर को राजी रखा जाए। सुभान अल्लाह। आप मेहरबानी सुनो, अब फौरन सुनो, फौरन इसके बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ना शारे हैं दीन के। हुजूर जो चाहें किसी के लिए हलाल कर दें और जो चाहें किसी पर हराम कर दें। एक शख्स ने कहा था हुजूर 3 नमाजें पढ़ूंगा, इस शर्त पर मुसलमान होता हूँ। फरमाया 3 ही पढ़ना, कलमा तो पढ़ना। हुजूर शारे हैं, उलमा इस लफ्ज़ को जानते हैं, मैं ज़्यादा खोलता नहीं। हर शख्स को इजाज़त है, अगर वो हुकूक अदा कर सकता है तो एक वक्त में 4 निकाह करे, उसे इजाज़त है। अगर हक दे सकता है तो इजाज़त है। मौला अली ने भी इरादा किया सैयदा की मौजूदगी में अल्लाह कि मैं दूसरा निकाह कर लूँ, सारी कायनात को इजाज़त है। तो सैयदा फातिमा के दिल को न तकलीफ़ हुई, दौड़ी आई हुजूर की बारगाह में। बीबी साहिबा ने ज़िंदगी भर खुल के कोई बात नहीं की, आज भी आई तो चुप करके बैठ गई। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं, अब्बा ही इन्हें बिगाड़ता है, लाड अब्बा ही देखता है, क्या करें मजबूरी है। तो फिर मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने अब्बे सगी बहन के बेटे को भी रिश्ता दे के ना, चाहे पाला भी भांजा खुद ही हो, तो घर जाके माफ़ी मांगते हैं, पुत्र जिन्नी भी खराब ही ना मेरी वजह तो ही, थोड़ा ख्याल फरमाई। बेटी मामला बड़ा अजीब है ना जी। तो सरवर कायनात के पास सैयदा आई तो थोड़े आंसू आंखों में आए। फरमाया फातिमा क्या हुआ? अर्ज़ की हुजूर कुछ भी नहीं, सबको जायज़ है तो अली को भी तो जायज़ है ना, निकाह करना चाह रहे हैं। हुजूर ने खुतबा दे दिया, मस्जिद में लोग जमा कर लिए। आज किस लिए इज्तिमा है? जिहाद की तैयारी है, कोई नई आयत आई है, फरमाया आओ सारे मस्जिद में। खुतबा कितना मुख्तसर सा, तवज्जो है मेरे भाइयों की? इधर देखो, मेरे मुख्तसर सा खुतबा, 2 हरफी बात। हुजूर फरमाने लगे भाई मेरी बात गौर से सुन लो, ये जो फातिमा है ना ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बिदातु मिन्नी है, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने इसे राजी किया उसने मुझे राजी किया, और जिसने इसे नाराज किया उसने मुझे। खत्म हो गई बात, 2 हरफी बात। हजरत मौला अली कहते हैं बाकी सारे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे कि आज इस खुतबे की क्या जरूरत। तो मुझे तो समझ आ रही थी ना। शेर खुदा कहते हैं मैं चुपके से उठा और सैयदा के पास गया। मैंने कहा मैंने तो बात ही की थी, तू पहुंच ही गई है,
کہتے ہیں اتنی دیر میں حضور بھی آ گئے. فرمایا علی سن, سب کے لیے دوسرا نکاح جائز ہے, پر جب تک میری فاطمہ ہے تیرے لیے جائز نہیں. صدقے یا تو نہیں کر سکتا, تیرے لیے جائز نہیں. جناب صدیق اکبر کے لیے رسول پاک نے کہا, میری وجہ سے چھوڑ نہیں سکتے تھے. سیدہ پاک کے لیے فرمایا جب تک میری بیٹی ہے تیرے لیے جائز ہے. ادھر سنو, قرآن مجید نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا. ہم آیت تبرک کے لیے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں اور تبرک کے لیے سنی جاتی ہیں. کائنات کا بہت بڑا ادیب شاعر سارے بندے کٹھے کر لے تو جو 2 لفظ قرآن پاک نے اہل بیت کی شان کے لیے کہہ دیے, صدقے یا رسول مقابلہ نہیں ہو سکتا. بات کو سمجھیں. کسی درویش نے کہا تھا اصلاں نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے. کائنات میں اگر پرکھ نہ ہونا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی ذات سے محبت کی. اور کب یاری لگائی؟ نہ ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی. کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی. مکے میں دوستی لگ گئی. پانی پرن سہیلیاں ترنگا رنگ کڑے, اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر. آج 1450 سال گزر گئے ہیں. مدینہ منورہ جو جا کے گردن جھکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے. کیسی دوستی ہے؟ اور ذات کے ساتھ پیار کیا, صفات کے ساتھ نہیں. جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں, بڑے دوست نکلتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی, ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. وہ پرانا یارانہ, پرانی دوستی. آپ ہمارے پڑوسی ہیں, 4تھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا. کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے, اکٹھا سودا خریدتے تھے. بڑے لوگ. لیکن دکھ کا وقت, تکلیف کا وقت, ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت یارانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا. کوئی بھی نہ تھا. کئی لوگ آئے ہیں, وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فوجوں کی فوجیں آئیں, لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے, نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے. 16.5 سال کی عمر میں یارانہ لگایا. حضور بھی تجارت کرتے تھے, جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے. جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی. تو اسی محلے میں, جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے, اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا. پہلے یارانہ تھا, پھر محلہ بھی ایک ہو گیا. شام کو روز ملاقات ہو جاتی, روز. جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا, جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے, آثار وحی آنے لگے, تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے. جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا, بلایا, اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا. فرمانے لگی آپ کے صاحب, آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں, ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ, یہ کس زمانے کا یارانہ, یہ کس دور کی دوستی ہے. اور وہ تجارت کا زمانہ تھا, وہ کاروبار کا وقت تھا. رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا, محلہ ایک تھا. پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے. انسان اپنے دوست کے ساتھ, اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے. اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھ نہ ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی, حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے. فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں. فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا, پہلے اس کے ساتھ, تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے, اس کے مزاج کا پتہ چلے, پھر بتانا, یوں نہ بتا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں. یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا, دوستانہ رہا,
اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجیے گا. ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے، اور جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا. بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں. میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے. یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. کہا لوگوں، میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا. کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے. فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں. ابو بکر نے معجزہ ایک کن فیکون اج کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی. ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں. میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے. نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے. دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے. یہ جذباتی آدمی نہیں، یہ غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری دن کی خدمت میں گزار دی. یہ ایک بہترین تاجر ہے. یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے. حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا. پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں. وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا. یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے. اس نے کلمہ پڑھ لیا. کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے. اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی. تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے. ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے. جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا. حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا. صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دن ہی ہے. رات ہے کہا حضور رات ہی ہے. ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں، حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟
تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ. کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا, اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا, اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں. فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا. فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ. ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو. نبی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی, میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا, نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا. ابو بکر دوڑا ہوا آیا, کافروں کو پکڑ کے ادھر پھینکا ادھر پھینکا, اور فرمایا رسول پاک کے اوپر لیٹ گئے. پھر جتنے ڈنڈے آئے ابو بکر کو لگے, پھر جتنے جوتے آئے ابو بکر کو لگے, پھر جتنے لوگوں نے مکے لگائے وہ ابو بکر کو لگے. فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کائنات میں اگر علی کسی کو بہادر مانتا ہے تو ابو بکر صدیق کو بہادر مانتا ہوں. میں اگر کسی کو بہادر مانتا ہوں تو ابو بکر کو بہادر مانتا ہوں. ساتھیوں یاد رکھو, کرب کے عالم میں, اس دکھ اور دقت اور پریشانی کے عالم میں رسول پاک کے ساتھ تعاون کرنا, ساتھ کھڑے رہنا. اور حضور کا اعتماد پتہ کتنا تھا. ہجرت مدینہ کا حکم آ گیا, سارے صحابہ کو حضور نے فرمایا چلے جاؤ. سب کو کہا جاؤ مدینے, چلے گئے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور میرے لیے کیا حکم ہے. اگر آپ اس فکرے کو سمجھتے ہیں تو بڑی گہرائی ہے. بھئی سب کو حکم دے دیا, تیرے لیے کوئی انوکھا ہوگا. وجہ ہے آپ کی, سب کو چلے جاؤ سارے. ابو بکر پوچھتے ہیں حضور میرے لیے کیا حکم ہے. جب سب کو کہہ دیا تو ابو بکر اندر نہیں آیا سب کے, کہا حضور میرے لیے. ابو بکر جانتے تھے باقی سب کا حکم اور ہوتا ہے, ابو بکر کا اور ہوتا ہے. سارے چلے جاؤ, حضور میرے لیے کیا حکم ہے. فرمایا تو نے نہیں جانا, تیرے لیے نہیں. حضور میرے لیے نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے مجھے بھی اجازت مل جائے گی, دونوں کٹھے جائیں گے, تجھے ساتھ لے کے جانا. بس تیاری شروع ہو گئی. ایک روایت میں 2, اور امام راضی کہتے ہیں نہیں 3 تھی. 3 اونٹنیاں موٹی تازی تیار کر لی. اب دیکھو ڈیوٹی لگ رہی ہے. یہ تاجر آدمی ہے, تاجر گھاٹے کا سودا نہیں کرتے, نقصان کی بات نہیں کرتے. اس شخص نے دیکھی انداز کیا اختیار کیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے غلام جناب عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو نے دن بھر بکریاں چرانی ہیں, اور جب شام پڑ جائے اندھیرا چھا جائے تو غار ثور کے سامنے بکریاں لے آنی. میں وہاں آؤں گا اور میں اتر کے بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاؤں گا اور حضور کو پلا دوں گا. یہ غلام کی ڈیوٹی لگ گئی. اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر سے کہا کہ تو دن بھر کافروں کی سرگرمیوں کا خیال رکھے گا اور شام کو آ کے مجھے خبر کرے گا کہ ان کا نیا منصوبہ کیا ہے. اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر سے فرمایا بیٹی ڈیلی تازہ کھانا پکا کے لانا, تازہ کھانا, اور دیکھنا شام کو کھانا لائے تو اتنا لانا کہ صبح بھی کھا سکے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 دینار تھے گھر میں پڑے ہوئے. والد صاحب نابینا تھے. ابو بکر صدیق نے 40,000 دینار تھیلے میں ڈالے, اس جگہ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے, اوپر کپڑا ڈالا اور فرمایا بیٹی اگر ابا جی پوچھے نا پیسے تو نہیں لے گیا ابو بکر, تو ان کا ہاتھ پکڑ کے کپڑے کو لگا دینا, وہ سمجھیں گے پیسے ادھر ہی ہے. لہذا سارا کچھ تیار کر کے صدیق اکبر اب تیار ہیں. کب بلاوا آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابو بکر کے گھر کو یہ شان حاصل تھی کہ رسول پاک دن میں 2 مرتبہ ابو بکر کے گھر آیا کرتے تھے. صبح بھی آتے تھے, شام بھی آتے تھے, 2 مرتبہ دن میں تشریف لاتے تھے. فرماتی ہیں رات کا وقت ہے, میرے والد گرامی کو حضور نے کہہ دیا ہے, ادھر سارے کافروں نے نبی پاک علیہ السلام کا مکان محاصرہ کر لیا ہے. حضور گھر سے نکلے, ابو بکر کے دروازے پہ دستک دینے لگے, ہاتھ رکھا دروازہ کھل گیا. ہاتھ آدھی رات کا وقت ہے, ہاتھ رکھا دستک دینے کے لیے دروازہ کھل گیا. دروازہ کھلا تو ابو بکر دروازے کے پیچھے کھڑے ہیں.
हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोनिया, जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूं। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं? तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा? जनाब जिब्रील कहने लगे रब फरमाता है अबू बकर को साथ ले जाना। अबू बकर सिद्दीक को साथ निकले। अब एक शख्स था अब्दुल्ला बिन अरीत उसका नाम था। जनाब सिद्दीक अकबर चूंकि रास्ता वो इख्तियार करना था मदीने जाने के लिए कि जो आम रास्ता नहीं जिससे सब लोग जाते थे, उस रास्ते नहीं जाना था। रास्ते में आबादियां थी, गांव थे, ऐसा ना हो कि कुफार को पता चल जाए, अलग रास्ता इख्तियार कर। एक शख्स हजरत सिद्दीक अकबर ने कुछ पैसों पर साथ लिया, जो बंदा रास्ता एक अलग रास्ता इख्तियार करना था तो वो रास्ता बतलाए। और आला हजरत रहमतुल्लाह लिखा है कि जिस रास्ते से रूटीन में लोग जाते हैं वो रास्ता इख्तियार नहीं फरमा। जब निकले ना घर से गारे सौर तक, उस वक्त ऊंटनी पे नहीं बैठे। आपने अब्दुल्ला नामी शख्स को कहा कि तू 3 दिन के बाद ये ऊंटनियां लेके गार की दूसरी साइड पे पहुंच जाना। 3 दिन के लिए जब गए हैं, रात को तो पैदल गए हैं, निकले गारे सौर की तरफ। नबी पाक साथ है, सारी रात की नींद है, हुजूर का जिस्म मुबारक नाजुक है। गारे सौर तक जाते ही थक गए रसूल पाक अलैहिस्सलाम, बज़ाहिर थक गए, उम्र भी ज्यादा नहीं। अबू बकर सिद्दीक 2-2.5 साल तो छोटे हैं सिर्फ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर पे जाना है, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, आमीन तो कह दो। अल्लाह आपको मक्के ले जाए, ले जाए अल्लाह तबारक व तआला आपको, तो फिर आप गारे सौर पे भी जाएं। वैसे मुझे एक शख्स मिला है मक्के में जो कहता है मुझे 18 साल हो गए, मैं ऊपर नहीं गया, डर लगता है। 18 साल हो गए रहते हुए, ऊपर गया इसलिए कि ऊंची बड़ी है। 5413 फुट ऊंची गार है, 5400 रास्ता भी कोई नहीं। और ये वो गार है जिसका अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है, इज़ुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। और वहां इतने सियाणे पढ़े लिखे मौलवी रहते हैं, जिस गार का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कहते ऊपर ना जाना। भाई अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, उसे देखने ना जाएं, क्या ख्याल है? तो ऊपर ना जाना। नबी पाक तो काम के लिए गए थे, तुम्हें क्या काम है? तो हमने कहा हम काम तो पूछते नहीं, हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। अब 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी सही नहीं, बंदा चढ़ सकता? तुझे कदों आखना नहीं, जेड़े चढ़े ने उन्होंने पूछो बंदा की है। 5413 फुट ऊंची गार है, रास्ता आज भी ठीक है, हालांकि बड़ा बन गया, बड़ा बनाया लोगों ने, कोशिश करके हिम्मत करके बनाया, लेकिन आज भी रास्ता ठीक है। उस दौर में कैसा होगा? और एक बात मैं आपको पहले बता चुका कि वो रास्ता इख्तियार भी नहीं करना गार पे जाने के लिए जो रूटीन में लोग इस्तेमाल करते हैं, अलग रास्ते से जाना है, वो रास्ता तो इस्तेमाल ही नहीं करना। अब थोड़ा सा रास्ता चढ़े, अलग रास्ता है, गारे सौर पे चढ़ना है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते, अचानक मेरी नजर पड़ी तो हुजूर के मुकद्दस कदमों से खून बह रहा था। अचानक नजर पड़ी। बड़े बड़े पहलवान लोग मैंने देखे हैं, नसीबों वाले, जो व्हील चेयर पे अपने अब्बा जी को सारा हज करा देते, बड़े नसीबों वाले। व्हील चेयर पे पीछे से धक्का लगा के अपने वालिद को वालदा को हज सारा करा, मिना मुजदलफा अरफात सफा मरवा सारा कुछ करा देते। और उम्रे में भी देखे अब्बा जी को अम्मा जी को बिठाया है व्हील चेयर पे और तवाफ करा रहे हैं सफा मर। बड़े नसीबों वाले बच्चे होते हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन आज तक मैंने सुना नहीं कि कोई बंदा अपने अब्बा जी को या अपनी अम्मा को कंधों पे बिठा के गारे सौर पे भी ले गया हो।
میں نے سنا, میری رعایت نہ کرنا, اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو, سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. پکی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے, میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا, نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے, ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں, سانس لے لے کے نہیں, سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا, غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں؟ ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے, صرف پنجے رکھتے. اس طرح تیزی کے ساتھ, کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ. تیزی میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار پورا قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پباں پار قدم نہیں لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا جی یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی, تیزی سے بات کی. او پیا پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا اے او پیا جاندا جی یار نبی دا. پباں پار قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا, اے اصلی دلدار. اب غار ثور پہ پہنچ گئے, بس ٹھیک ہے, سانس لینا چاہیے, آرام کرنا چاہیے. حضور کو بٹھایا, 4 چادریں ہیں صدیق اکبر کے پاس. ایک چادر ہے گلے کے اندر رکھی, 2 چادریں سینہ بند کے طور پہ باندھی, چوتھی پگڑی ہے سر پہ. جناب صدیق اکبر نے چادر کھولی, نبی پاک کے نیچے بچھائی. کا حضور آپ بیٹھے, میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے, بڑی عظمت والے ہوں گے, جو ان کو ایک نظر دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں, اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا, دوزخ کی آگ سے بچ گیا, خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے, میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے, آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے, راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے, آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے, غار ثور, جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے, وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا, اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی, آرام بھی کریں گے, لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا.
تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا، کرنی تو زیارت ہے۔ اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے، پورے 70 کیے، 70 کیے۔ اب وہ اس کا اپنا عشق تھا، اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا۔ اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا۔ ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی، کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں، 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، کپڑا ہی ختم ہو گیا، 70 کے لیے کپڑا بچا۔ اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، 69 سوراخ بند۔ 70ویں سوراخ کی باری آئی، ابو بکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں۔ نبی پاک اندر تشریف لے آئے۔ اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے۔ بھئی اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابو بکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابو بکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابو بکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابو بکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابو بکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابو بکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے راج راج کے یار، باری میری ہے، تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شیخ پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دسدا وانگ قرآن ہے، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان ہے، تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے سب عملاں دی جان ہے۔ سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا۔ اس نے پہلے گزارش کی ہے، جناب صدیق اکبر کی بے ادبی۔ فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے، جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈانگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا۔ ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، وہ تپایا نا جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ تو آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا۔ یہ تو نہیں نا بندہ کہتا بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے، تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہو یا مفتی بیٹھے ہو مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان۔
میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان. حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے. سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے. اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا. ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا، 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی، پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا، سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے. میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی. کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے، غار ثور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے، سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا، پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا، اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار ثور تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں، ان اللہ معنا، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر کا نہ کر، اللہ بھی ہمارے ساتھ. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، خاص قرب تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے، بڑی موج کی، حضور کی بڑی خدمت کی، بڑی جم کے زیارت کی، کوئی بات کی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے، اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے، گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ، اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن بندے پھر بھی جا کے تھک ہی جاتے ہیں. کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کتنے گھنٹے ہو گئے، پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے، تیز دھوپ کا منظر ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے کہ مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا، چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا، مجھے ایک پہاڑ نظر آیا، اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے، اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھے. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، ایک بڑا پیالہ تھا ایک چھوٹا پیالہ تھا، دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں۔ میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا، اس کو پیسے دے کے نکلا تو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں۔ بڑے برتن میں پانی لایا، میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے۔ پہلے ہاتھ بھی دھو، بکری کے تھن بھی دھو۔ سفر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سارا انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا تو اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی۔ لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام؟ اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا؟ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے۔ جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، جیسا حکم ہو گیا، باقی ساری کائنات پیچھے۔ آج جز ماننے کا ماحول ہے، جز تھوڑی مان لو تھوڑی چھوڑ دو، تھوڑا کر لو تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو۔ ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ، پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا۔ کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں، مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو، اللہ ایک دے دے، دے ابو بکر جیسا دے۔ لاکھوں چھوڑو، ایک دے دے اللہ، دے ابو بکر جیسا دے۔ لاکھوں کا کیا کرنا، ایک چاہیے، ہونا ابو بکر جیسا چاہیے، جو صدیق اکبر جیسا ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں، پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی۔ دوستو، لکیر کا فقیر بن کے وقت گزارنا، لکیر کا فقیر بن کے، آج سوچ ہی بڑی ہے، ہماری عقل اس قدر زیادہ چلتی ہے منفی سائڈ پہ۔ آپ کسی بندے کو ٹٹول کے دیکھیں، سب سے زیادہ سوچ منفی سائڈ پہ کام کرتی ہے، دماغ تیز چلتا ہے شر کی طرف۔ لیکن ساری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جرانہ لگایا تھا اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 43 سالہ جرانہ، 40 اور 3 43 سالہ جرانہ جناب صدیق اکبر کا، ساری زندگی حضور، اور بعد از وصال ظاہری بھی نبی پاک کے ساتھ جرانہ نہیں توڑا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے حضور کے اور حضرت المستدرک صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے
किसी शख्स ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक का विशाल बीमारी की वजह से हुआ है। जागिए जरा मेरी बात सुनिए। किसी शख्स ने कहा कि जनाब सिद्दीक अकबर का विशाल बीमारी के आलम में हुआ है। जनाब सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जलाल फरमाया तुम्हें तुम्हारी मां रोए, अबू बकर बीमार होके गया है और उसे कोई ज़ाहिरी मर्ज नहीं था, वो नबी पाक के विसाल को बर्दाश्त नहीं कर सका, उसे हुजूर की जुदाई का गम था। जिन्हां दे दिल बर जानी बिछड़न कौन रोवे फिर थोड़ा सब